हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत-तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने आका पर जी लगा कर के सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ करें और ये अच्छे अच्छे उलमा इनकी बारगाह में भी अरीज़ा है, ये भी दुआ करें परवरदिगार आलम मौला करीम आज की हमारी इस महफिल को कबूल व मंजूर फरमा ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ए अल्लाह, इसमें जिन जिन भाइयों ने हिस्सा लिया, रुपये पैसे टाइम वक्त देकर सबको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा और यही हम सब के लिए जरिए नजात बना दे। ए अल्लाह, दुनिया भर के मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा, खास कर इस बस्ती पर तू अपना करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा और मेहमान आए हुए दूर दराज से उनके यहाँ भी खुशहाली अता फरमा। इन कमेटी वाले नौजवान बच्चों ने बहुत मेहनतें की हैं, काविशें की हैं, इनका साथ हर फर्द ने दिया है। बच्चों ने भी साथ दिया, जवानों ने भी साथ दिया, बुजुर्गों ने भी साथ दिया, सब ने साथ दिया। या अल्लाह, तू सबको जज़ाए जज़ील अता फरमा। वैसे आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं, बहुत अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं और आपसे ज्यादा कमेटी वाले हजरात मुबारकबाद के लायक हैं। मैं बड़ी यहाँ उलमा के सामने जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि आज की इस बज़्म में जो शोरा का इंतखाब किया है, वाकई एकदम चमकते हुए सितारा और आफताबो महताब की तरह रोशन पूरे हिंदुस्तान में जो छाए हुए हैं, एकदम यंग छाट छाट के बुलाया। अभी देख रहे हैं आप शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम सलीम रजा पीलीभीती, अभी तो इन्हें पसीना ही आया है, अभी तो जितना पसीना आता उतने ही ये गर्म होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आला हजरत का फैजान है और बड़े बड़े अच्छे अभी तो बैठे हुए बेचारे मचल रहे हैं, करवटे पलट रहे हैं। काश कुछ देर को माइक हमें भी मिल जाता। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम गुलफाम रजा हस्सानी और उन्हीं के बराबर में शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम राशिद रजा निजामी, समझे, और
نقیب بھی بہت شاندار چنا، جو بڑی بڑی کانفرنس کو ڈیل کرنے والا، خطیب بھی بہت شاندار تھا، بہت اچھا بولے۔ اب سب سے بیکار جو ہے وہ میری باری آئی ہے، اور جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو باقی ہیں اپنے لیے بھی دعا کر لو، اللہ تعالیٰ ہمیں نیند سے جب تک ذکر رسول ہو تب تک بچائے اور جزائے جزیل عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر میری بھی سن لیں، اور یہ ہمارے ممبر رسول پر اچھے اچھے علماء جہاں پر بھی ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ امامتیں کر رہے ہیں، کچھ ابھی پڑھ رہے ہیں، اور دینی اسلامی یہ مشن جو ہے اس مشن پہ بالکل ایک مجاہد کی طرح، سپاہی کی طرح لگے ہوئے، اور اس کام کو انجام تک پائے، تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اپنا کیا حال ہے؟ کچھ سننے کے موڈ میں ہیں؟ اچھا، تھوڑا بہت جذبہ بچا ہے یا گیا ان کے ساتھ جو چلے گئے؟ بچا ہے تو تھوڑی سی باتیں ہماری بھی سن لو، تھوڑی سی گفتگو سن لو۔ انہوں نے بیچاروں نے بڑی محبت سے بلایا ہے اور بڑے فون کیے ہیں، واقعی لڑکے بہت اچھے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین اللہ۔ اور آپ ان سے زیادہ اچھے ہیں جو پروگرام کو کامیاب بنائے ہوئے ہیں، ورنہ کمیٹی والے تو گھوم ہی رہے ہیں، کوئی ادھر بلہ ڈال لیا، بس جلسہ ہو گیا ہے نہیں۔ ہاں، بہرحال کامیاب آپ لوگ بھی کم نہیں ہو، آپ لوگ کامیاب کیے ہو، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جب اللہ کے رسول کا نام آیا کرے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کریں۔ پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پروگرام جو ہوتے ہیں نا اور لوگوں کی جو قسمیں ہوتی ہیں، دو ایک چیزیں بتاؤں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل اللہ و رسول کے ذکر میں نہیں لگتا، ایسے بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا دل مسجد میں نہیں لگتا، مسجد ان کو کاٹتی ہے کہ جلدی سے نماز اور بھاگو، جیسے سینٹرل جیل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جھوٹ بولنے میں، جھوٹ سننے میں دل لگتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا برائیوں میں دل لگتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مردوں کے پاس کم، عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں، ان کا دل وہیں پہ لگتا ہے۔ طریقے کے لوگ ہیں، لیکن پیارو تم نے کبھی سوچا وہ کیسے لوگ جن کا اللہ اور رسول کے ذکر میں دل نہیں لگتا، ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو جائیں تو دل لگنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، لیکن میں نے ایک دن سوچا آپ بھی ذرا سوچو، آپ کو وہاں تک پہنچا دوں۔ بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، ایک عالم ربانی جن کا نام امام غزالی آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے بھی کتاب میں لکھا، بڑے بڑے صوفیوں نے لکھا۔ کیا لکھا؟ وہ لوگ کون ہوتے ہیں سنے، اگر انسان
کوئی ایک گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، سیاہی کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو مسلمان، صبح سے شام تک ایک دن میں ہر انسان کتنے گناہ کرتا ہے۔ اگر بولنے پر آ جائے زبان سے کتنے گناہ کرتا ہے، سننے پر آ جائے کان سے گانے سن سن کے کتنے گناہ کماتا ہے، دیکھنے پر آ جائے تیری میری بہن بیٹیوں کو دیکھ کر غلط نظریں رکھ کے کتنے گناہ کماتا ہے۔ بولو ایک دن میں صبح سے شام تک کتنے گناہ۔ اللہ اللہ، یہ دل کالا ہو جاتا ہے، جب کالا ہو جاتا ہے تو اسے قرآن کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اسے رحمان کا ذکر اچھا نہیں لگتا، اسے نبی کا ذکر اچھا نہیں لگتا، اس کا نمازوں میں دل نہیں لگتا، اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا، اس کا محفلوں میں دل نہیں لگتا، اس کا دل ڈھول کی طرف جاتا ہے، اس کا دل گانوں کی طرف جاتا ہے، اس کا دل باجوں کی طرف جاتا ہے، اس کا دل شیطانی خرافاتوں کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچ مسلمان، ذرا سوچ، اپنے دل کو صاف کر، اپنے دل کو اچھا کر، اپنے دل کو ستھرا کر۔ دل ستھرا کیسے ہوگا، اچھا کیسے ہوگا؟ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ اگر ہاتھ پہ میل ہو جائے، کالوچ کالک لگ جائے، صرف صابن سے دھویا جاتا ہے، کپڑے کو صرف صابن سے دھویا جاتا ہے۔ اگر دل پہ میل لگے تو دنیا کا صابن کام نہیں کرے گا، صرف کام نہیں کرے گا۔ اگر کام کرے گا تو نبی کا کلمہ کام کرے گا۔ زندہ باد زندہ باد، بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، مسلک اعلی حضرت سیدی سرکار سید مقیم الرحمان صاحب۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا کام کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں رونا کام کرے گا، یہ تیرے دل کا پانی کام نہیں کرے گا۔ دل کو صاف کرنے کے لیے آنکھوں کا پانی کام کرے گا، آنکھوں کے آنسو کام کریں گے۔ او پیارے سنو، یہی وجہ آج تم سید سالار مسعود غازی کے نعرے لگا رہے ہو، غریب نواز کے نعرے لگا رہے ہو، غوث پاک کے نعرے لگا رہے ہو۔ یہ آل رسول سید زادے ہیں، مگر اس سے پہلے ان کی راتوں کا ذرا مطالعہ کر لو، ان کی زندگی کو دیکھ لو۔ ارے تم نے تو خالی کرامت سن لی اچھل گئے، تم نے تو کرامت سن لی مچل گئے، تم نے تو کرامت سن لی کود پڑے، لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھ لے، تو بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ ہم تاج الشریعہ کے چاہنے والے، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، غریب نواز کے چاہنے والے، سید سالار مسعود غازی کے چاہنے والے۔ ارے تیرا دعویٰ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا، تو چاہنے والا نہیں ہے۔ اگر چاہنے والا ہوتا تو سن لے، اعلیٰ حضرت کی نمازیں نہیں چھوٹی ہے، تاج الشریعہ کی نمازیں نہیں چھوٹی ہے، سید سالار مسعود غازی کی نمازیں نہیں چھوٹی ہے۔ اگر تو ان سے محبت کرنے والا ہوتا تو فجر کی تیری نماز نہیں چھوٹتی، ظہر کی نہیں چھوٹتی، عصر مغرب عشاء کی نہیں چھوٹتی۔ ارے سن لے، آج تو ڈاڑھی مڈاتے چلا جا رہا اور یہ کہہ رہا مر جائیں گے بزرگوں کے نام پہ، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ ارے تو خاک بھرے گا جو نبی کی سنت کو نہیں رکھا سکتا، ارے خاک ان پہ قربان ہوگا جو نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ خدا کی قسم، وہ تھے اللہ والے، وہ تھے قربانی پیش کرنے والے۔ اگر قربانی پیش کرنے والوں کی فہرست تمہیں دکھا دوں
تو آؤ ذرا صدیق اکبر کی طرف آؤ، فاروق اعظم کی طرف آؤ، عثمان غنی مولا علی کی طرف آؤ۔ خدا کی قسم میں کہہ کر کے جا رہا ہوں، او مسلمان، اگر تجھے ان سے پکی سچی محبت، زندہ باد زندہ باد، پکی سچی محبت کرنی ہے تو شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ بیٹا مائک والے کدھر ہیں؟ آواز کو یہ کھینچے نا، اچھا ویسے بڑھیا ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا میری مشین غلط چلے، اللہ تعالیٰ سب کو پروردگار عالم خوب ترقی عطا فرمائے۔ لیکن بات کہاں چل رہی تھی، ذرا توجہ دو، خدا کی قسم میرے نبی کو دیکھو، آجا پیارے نبی کی طرف کو آجا، ذرا دیکھ لے تو ہنسنا بھول جائے گا، ذرا نبی کی زندگی کو دیکھ لے ٹھٹے مارنا بھول جائے گا، ذرا نبی کی زندگی کو دیکھ لے لقمہ منہ میں دینے سے پہلے سوچ لے گا، اللہ اللہ وہ پیغمبر اسلام جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ نبی جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ بولو کیا نبی نے گناہ کیا ہے؟ نبی معصوم عن الخطا، معصوم عن الخطا، لیکن حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا توبہ کی ہے، اور ایک حدیث میں آتا 70 مرتبہ توبہ کی ہے۔ ارے وہ نبی جو پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے عبادتیں کر رہا، اور پاؤں پہ ورم آ رہا، سوجن آ رہی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن جنت کا ٹھیکیدار بنا پڑا، جنت کا ٹھیکیدار بنا پڑا۔ ذرا ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جا کر کے دیکھ لے، اللہ اللہ میرے نبی 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، میرے نبی 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، جبکہ گناہگار نہیں تھے تو پھر توبہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے توبہ کی تھی تاکہ میری امت کو سبق مل جائے، میری امت کو تعلیم مل جائے، میری امت کو درس مل جائے، اس لیے نبی نے توبہ کی تھی۔ میرے نبی گناہوں سے پاک ہے تو اتنی توبہ ہے، اور تو سر سے لے کے پاؤں تک لدا پڑا ہے، تو کہیں سے کہیں تک توبہ کرتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لوگوں کی حالت جنت کو اتنا آسان کر لیا کہ مت پوچھو۔ اچھا بعض مولانا بھی ایسے ہی، وہ بھی جنت میں ڈھکیل کے آتا، پورا ڈھکیل کے۔ ایک چندہ کرنے والے تھے، ابھی 7-8 دن ہوئے ہوں گے، توبہ کرائی میں نے، چندہ کرنے والے چندہ کرتے کرتے وہ 1100 روپے میں جنت کی حوریں بیچنے لگا۔ اس بےہودے کو اللہ معاف فرمائے، یہی پتہ نہیں ہے میں کون ہوں کیا ہوں۔ وہ جنت کی حوریں، بولے کون ہے جو 1100 روپے دے اور جنت کی حوریں خریدے؟ میں نے کہا بھائی تو کون ہوتا ہے جنت کی حوروں کی بولی لگانے والا؟ خوب لوگ کود کے آ رہے تھے، ہاں 1100 روپے میں جنت کی حوریں ہمیں مل رہی ہیں، جنت کی حوریں ہمیں مل رہی ہیں۔ 1100 روپے میں جنت کی حور، یہ جنت کی حوروں کو بیچنے والا ہوتا کون؟ ارے تو کیا جنت کی حوروں کا مالک؟ اپنا ٹھکانہ نہیں پیارے سنو، تم نے ان لوگوں کی زندگی کو تو دیکھا مگر ابھی خالی کرامتوں کو دیکھا، زندگی کو نہیں دیکھا۔ غوث پاک کا نام سن کر کے جو مچلنا سنو، وہی غوث پاک ہے جنہوں نے عشاء کے وضو سے ایک دن نہیں پورے 40 سال فجر کی نماز پڑھی ہے، وہی غوث پاک ہے جنہوں نے ایک دن نہیں پورے 15 سال کی ہر رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے ہر رات فجر تک قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ یہی غوث پاک ہے جنہوں نے 25 سال جنگل کی گھاس اور پتے کھائے۔ پیارے تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا پتا؟ آج ہم یہی تو کہہ دیتے ہیں، تاج الشریعہ کو دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا۔ تاج الشریعہ اس ذات کا نام ہے
اگر اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے، اسٹیشن پہ پہنچے، نماز کا ٹائم ہو گیا، مصلی بچھا دیا جاتا ہے، خادم کے دل میں دھکڑ پکڑ، ٹرین جو ہے ہارن دینے لگی، سرکار کا مصلی بچھ رہا، ادھر ٹرین ہارن دے رہی ہے، لیکن یہ اللہ والا تھا، اسے دنیا کی ٹرین کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن جو مالک حقیقی ہے اس کا فرض نہ چھوٹ جائے، ادھر نیت باندھ لی، اب یہ دل میں گھبرا رہا، سوچنے لگا میں سرکار سے کہہ دوں کیا کہوں، لیکن ڈر کے مارے کہہ بھی نہیں رہا، ادھر ٹرین سیٹی پر سیٹی دینے لگی ہے، دو چار قدم بڑی رک جاتی ہے، جیسے ہی رکی تاج الشریعہ نے نماز ادا کر لی، خادم سے بولے مصلی اٹھا لے، چلو ٹرین تیار ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ان لوگوں نے نماز کی خاطر سواریاں چھوڑ دی ہیں، ٹرین چھوڑ دی، اور ہم ہیں ٹرین کی خاطر نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، سمجھے؟ نمازی بس دعویٰ اتنا بڑا کہ جنت ہمارے باپ کی، سمجھے؟ دعویٰ اتنا کہ پیارے، تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے، تمہیں پتا چلے گا آج کچھ بھی نہیں ہے تو سب کچھ ہے۔ ایک بات اور بتاؤں کام کی، سنو، تم سید سالار مسعود غازی میں جاتے ہو؟ بولو، جانا بھی چاہیے، اور بھی یہاں پہ بزرگ ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، ان کے مزارات پہ جاتے ہو؟ بولو، جانا بھی چاہیے۔ اجمیر شریف جاتے ہو؟ جانا بھی چاہیے۔ بغداد شریف جاتے ہو؟ جانا بھی چاہیے۔ کلیر شریف، بریلی شریف، سب جگہ جاتے ہو، جانا چاہیے۔ بولو، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ میں ملا، میرے لوگوں نے ہاتھ چومے، ان کے چومے، ان کے چومے، اچھا۔ بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے، لیکن میں تو گناہگار ہوں، آپ دعا کریں اللہ سے کہ میں بھی اچھا ہو جاؤں۔ لیکن سنو، ایک بات تھوڑی سی جو دل کو لگ رہی ہے، وہ حق بات ہے، کہہ دوں؟ ایک جملہ پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ کیوں جاتے ہو؟ کیوں جاتے ہو؟ ہاں اتنا کہہ سکتے ہو تم، حضرت ہم اپنا کام بنانے جاتے ہیں، ہماری بگڑی بن جائے ہم اس لیے جاتے ہیں، کسی کو اولاد نہیں ہے تو اولاد مل جائے، کسی کا کاروبار اچھا نہیں ہے تو کاروبار اچھا ہو جائے، سب اپنی اپنی نیتیں لے کر کے جاتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں سب کا جواب تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ بولو، جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ اسی لیے ہاں وہ بات الگ ہے، تمہیں جانا چاہیے، لیکن عورتوں کا مزارات پہ جانا جائز نہیں ہے نا؟ یہ مفتی صاحب بتائیں گے یا آپ بتا رہے ہو؟ آپ بتا رہے ہیں جائز نہیں، یہ بات صحیح ہے، جائز، مگر سب سے زیادہ مزاروں پہ کون رہتی ہیں؟ اچھا، تو یہ عورتیں جو ہیں جو مزاروں پہ رہتی ہیں، ان کا کوئی شوہر ہے ہی نہیں، بیچاری آسمان سے اتری، ان کا ابا بھی کوئی نہیں ہے، یہ بھی آسمان سے اتری ہیں، کسی کے کھیت میں پیدا ہوئی، ندی میں بہ کے آ گئی اور مزار پہ چلی گئی، تمہیں اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تمہیں بھی پتا ہے جانا جائز نہیں ہے، تو پھر کیوں بھیج رہے ہو؟ بولو، یہ جو مزار پہ جا رہی ہیں ان کا کوئی باپ تو ہوگا، کوئی بھائی تو ہوگا، کوئی چچا تو ہوگا، کوئی تاؤ تو ہوگا، یہ لاوارث تو ہے نہیں؟ بولو، اچھا پھر دوسری بات یہ ہے، جو مزار کے یہ مجابر ہیں، جو سجادہ بنے پڑے، یہ خالی پیٹ بھرنے کے لیے، گلک کے نوٹ نکالنے کے لیے، تیرے میرے لفافے لینے کے لیے، جو وہاں پہ شریعت کے خلاف کام ہو رہا اس کو روکنے کے لیے نہیں ہے کیا؟ یہ مزار کے احاطے میں، مزار میں وہاں گھسنے کیوں دے رہا ہے؟ مگر یہ کیوں گھسنے نہیں دیں گے؟ ان کی تو دکان ہی نہیں سے چل رہی ہے، انہی کی تو دکانی، بعض کچھ بھی نہیں ہے، خالی عورتوں نے اسے ولی بنا دیا، نماز پڑھتا نہیں کم وقت، کوئی ہاتھ دبا رہی ہے، کوئی پاؤں دبا رہی ہے، اور کرامتیں بیان کر رہی ہے، کرامتیں بیان کر رہی ہے کہ میں نے یہ کرامت دیکھی، میں نے یہ کرامت دیکھی، اس نے اولاد دے دی، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور ٹھکانہ اس کا بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا جو فرض ہے وہ بھی ادا نہیں کر رہا۔
بولو یہ خرافاتیں جب سب کو معلوم ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ ارے جو سجادہ ہوتا، جو مجابر ہوتا، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ تمہارا گھر، اگر تمہارے گھر میں کوئی لیٹرین ڈالے کیا برداشت کرو گے؟ کہ تمہارے گھر میں کوئی آگ لگائے برداشت کرو گے؟ تمہارے گھر میں باہر کی کوئی لڑکی لڑکا کر کے غنڈہ گردی شروع کرے کیا برداشت کر سکتے ہو؟ ان مجابروں کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا، ولیوں کے یہاں پر گندے کام ہونے نہیں دیں گے، شریعت کے خلاف کام ہونے نہیں دیں گے۔ مگر بولو کوئی روک رہا کیا؟ کوئی روک رہا؟ نہ تم روک رہے اپنی بہن بیٹی کو، نہ یہ روک رہے وہاں پہ آنے سے۔ بالکل غنڈہ گردی چل رہی ہے۔ چلو میں جو بتانا چاہ رہا تھا، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، تم اس لیے جا رہے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے، تمہارا کام بن جائے، بولو اسی لیے تو جا رہے ہو۔ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء بھی یہاں بیٹھے ہیں، او سنو میرے بھائی، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ سب جاتے ہیں، کیا ہر ایک کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ اگر ہر دعا قبول ہو گئی ہوتی اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا۔ کب کا ختم۔ پہلے لوگ اگر پڑوسی میں بیمار ہو جاتا تھا پڑوس میں تو اس کی عیادت کرتے تھے، مدد کرتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے۔ اب اگر ہو جائے تو بد دعا کرتے ہیں، پرسوں مرتا ہو کل مر جائے، کل مرتا ہو آج مر جائے، آج مرتا تو ابھی مر جائے۔ باپ بیٹے مل کے اس کے گھر کا حساب کتاب لگا رہے ہیں کتنے کا بکے گا۔ پھر جلسے میں آگے کود کے کہتا جنت ہمارے باپ کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ارے گلے پھاڑ لیتا۔ اللہ اللہ سنو ذرا پیارے سنو، ہر دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن چوبہ پروا کے غیور مسلمانوں یہاں پر آنے والوں سنو، علماء کی موجودگی میں ایک بات میں بھی بتا دوں، میں بھی تمہارا ساتھ دے دوں۔ ارے جانا چاہیے، جانا چاہیے، لیکن ایک بارگاہ کے بارے میں بھی بتا دوں، ایک مقام کے بارے میں بھی بتا دوں، ایک جگہ کے بارے میں بھی بتا دوں، وہاں پر اگر تم جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے، وہاں پر اگر جاؤ گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی، 100% قبول ہوگی، 100% دعا قبول ہوگی۔ پیارے میں بتاؤں کون سی جگہ ہے، وہاں پر کیا اس کا ایڈریس یاد کر لینا، بھول مت جانا۔ اور یہ بھی سن لو، اگر دعا قبول نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا، حشر میں دامن پکڑ لینا۔ میں اس لیے ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، یہ کسی اور کا فرمان نہیں ہے، یہ ہمارے تمہارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے تمہارے نبی کا فرمان ہے۔ کون نبی؟ ارے وہ نبی جنہوں نے کہا جنت ہے ہم نے مان لیا، دیکھی نہیں، جنہوں نے کہا جہنم ہے دیکھی نہیں، ہم نے مان لیا۔ ارے وہ مقام، وہ بارگاہ وہاں ہے، سنو یاد کر لو، یاد کر لو، اگر بیڑا پار کرنا ہو تو وہ مقام، وہ بارگاہ دور نہیں، اولاد کے لیے اس کے ماں باپ ہیں، وہ ماں باپ کی بارگاہ ہے، ماں باپ کی بارگاہ۔ اب جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہی نبی کا فرمان سنو، نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین الاولادہما کا دعاء النبی الامتی۔ نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، زندہ باد۔ بس نعرہ لگا رہے آپ پیارے، نعرہ لگانے سے پہلے یہ سوچ لیا ہوتا تو نے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے تیری ماں تجھ سے ناراض ہو، تیرا باپ تجھ سے ناراض ہو۔
سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جانے سے پہلے تو نے ایک مرتبہ سوچ لیا ہوتا کہیں تیری ماں یا باپ تو ناراض نہیں ہے۔ اجمیر شریف جانے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیا ہوتا تیری ماں تیرے باپ تو ناراض نہیں۔ جاؤ، ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، اگر غلط بولوں تو مجھے پکڑ لینا، پوری دنیا کے مولوی مفتیوں کو چیلنج کر دینا۔ یہ پیغام سن لو، اگر جس کے ماں باپ راضی ہیں، جس کے ماں باپ ناراض ہیں ناراض ہیں تو کوئی کتنی دعائیں کر لے، میں کر لوں غریب نواز، وطدہ وجبہ نقبہ سب ایک طرف، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اصلی چیز کو چھوڑ دیا، مجھے دے گیا 50 روپے 100 روپے، میں نے کہہ دیا کتنا بڑا جنتی آدمی، لے ہم نے جنت کا ٹھیکیدار بنا دیا۔ اچھا کمیٹی والے کہاں ہیں، ذرا میں ان کو دیکھنا چاہ رہا ہوں ایک نظر۔ گھر سے ہی تبلیغ شروع کروں گا۔ اچھا ماشاءاللہ، تم لوگ نماز پڑھتے ہو بیٹا؟ پکڑے جا رہے ہو، کم پڑھتے ہو، بیٹھ کیوں رہے، کھڑے رہو، بھی کھڑے رہو۔ تم اتنا اچھا کام کر رہے ہو، اتنا پیارا کام ہے، بہت پیارا کام ہے۔ اگر شروع سے میں تمہاری بنیاد رکھ جاؤں آج سے، تاکہ کوئی تمہیں ٹوکے نہیں کہیں پر بھی، مجھ سے وعدہ کرو سب کمیٹی والے آ کے ہاتھ ملاؤ کہ انشاءاللہ آج سے ہم نمازیں شروع کر دیں گے۔ آؤ ادھر آؤ، زندہ باد، تاکہ مجھے پتا تو چلے نا، حشر میں ہماری تمہاری ملاقات ہو تو ہم کہہ دیں آقا، اپنے نانا سے کہہ دیں آقا یہ وہ چوبے پروا کے کمیٹی والے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے نام پہ بڑے بڑے اچھے جلسے کیے اور خود میرا ہاتھ پکڑ کے توبہ کی کہ ہاں انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ دیکھیو کچھ بھائی پہ تو ہمارے ٹوپی بھی نہیں ہے بیٹا، 1000 کی کوئی بات نہیں، برا مت مان، 1000 2000 کی پینٹ پہن لیتے، 5-10 روپے کی ٹوپی نہیں۔ آج کے بعد نمازیں پڑھو گے، بولو اگر کسی ٹائم کی نماز چھوٹ بھی جائے تو گھر آ کر کے پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ نمازیں پڑھو گے، وعدہ ہے، ملاؤ، حشر میں ملاقات ہوگی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ زندہ باد، زندہ باد۔ نام کیا تمہارا؟ مشاہد رضا۔ انشاءاللہ نماز پڑھو گے اور ماں باپ کو کیا ستاؤ گے؟ اچھا ہاں، خوش رکھو گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جاؤ مشاہد، آؤ ادھر آؤ، نمازیں پڑھو گے انشاءاللہ، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے انشاءاللہ، یہی لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا نماز پڑھو گے اور نمازیں اور ماں باپ کو، کہاں جا رہا ہو؟ تھوڑی دیر بھی تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ ادھر آؤ بیٹا، ارے سبحان اللہ، بزرگ، ارے واہ ماشاءاللہ، آپ تو پڑھتے ہی ہو، اور پڑھو گے؟ نمازیں پڑھو گے، یہ ہاتھ بیٹا ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں جاتا، تم سے خوش ہو گئے، بڑے بڑے اچھے شاعر بلائیں، بڑے بڑے اچھے شاعر، سمجھے؟ انشاءاللہ نمازیں پڑھو گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ماں باپ کو تو نہیں ستاؤ گے، ہاں انشاءاللہ نمازیں پڑھو گے انشاءاللہ۔ آپ بھی، اور یہ داڑھی کا کیا ہو رہا؟ ہاں یار تم اب آج سے نہیں چھلے گی، ہاں گنا چھلے گا لیکن داڑھی نہیں چھلے گی نا، ہاں انشاءاللہ نماز پڑھ۔ کیا نام بیٹا تمہارا؟ انشاءاللہ دیکھیو کمیٹی والوں، حشر میں ملاقات ہوگی، آؤ انشاءاللہ، 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 واہ واہ واہ، رہیں گی نا بہت انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ آؤ بیٹا، اور آپ بھی سمجھ گئے نا، یہ بھی سمجھ گئے نا؟ اچھا زبردستی نہیں ہے، ہاں دل سے مان لو، پھر دیکھو آگے کہاں جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور گاؤں والوں تم بھی ان بچوں کا ساتھ دیتے رہنا، ٹھیک ہے؟ بولو نا انشاءاللہ، ہاں ٹھیک ہے؟ نمازیں پڑھیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، آؤ انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، اور داڑھی ہاں ارے ماشاءاللہ تمہاری تو پوری، ہاں نمازیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی اور رہ گا تو مجھ سے ہاتھ ٹچ کر، اچھا ہاں ماشاءاللہ، بیٹھو بیٹا، تم لوگ بیٹھو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین اللہ۔ اچھا ایک بات بتائیں، ایک لڑکے نے مجھے بہت فون کیا، شفیق خان کہاں ہے؟
اچھا چلو بیٹھو بیٹا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین اللہ تعالیٰ آمین. ابھی میری تقریر شروع ہوئی, ابھی جاؤں ابھی تو سٹارٹ ہو رہا ہوں. ہاں چلو اب بیٹھ جاؤ بیٹا. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آج سے کوئی بھی ماں باپ کو نہیں ستائیں. اب سنو, اب دوسری بات پہ آ رہا ہوں میں, دوسرا چیپٹر اٹھا رہا ہوں. سننا چاہ رہے ہو ختم کر دوں؟ درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. گلفام رضا حسانی ہے, انہوں نے ایک بات چھیڑی تھی سفر میں. آج وہ حدیث یاد آ رہی, بتا دوں. مرد اور عورتیں, کوئی بھی مقرر آتا سلام کرتا, برادران اسلام معزز سامعین کرام, پردہ نشی ماں اور بہن السلام علیکم. جبکہ پردہ نشی کہاں ہوتی ہے؟ سمجھے؟ ہاں لیکن یہ بات سچی ہو جانی چاہیے. مرد اور عورتیں دو ہی چیزیں, ایک طرف مرد اور ایک طرف عورتیں. یہ بات سننے کی ہے. مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سننا ہے نا؟ اور عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ مردوں تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ, عورتیں اپنی ذمہ داری نبھائیں. مردوں پر سب سے زیادہ, عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے سنو. مردوں پر زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے, اور عورتوں پر شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. میری بات سمجھے؟ مردوں پر سب سے زیادہ اس کے ماں باپ کا, مگر الٹا شادی ہونے کے بعد مرد بی بی کا غلام. اب ماں باپ کچھ بھی کہے نہیں مانتا, بی بی ایک رات میں پڑھا دے تو پڑھ گیا. اور عورتوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا شادی کے بعد, لیکن نہیں, شادی اس کے ساتھ ہو گئی ہے, شوہر ہے, مگر چلتی اس کے میکے والوں کی ہے. وہ لڑکی اپنے باپ کی مانتی, اپنی ماں کی مانتی, میکے والوں کی مانتی, جس کی وجہ سے گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا, کھٹائی ہوتی ہے, طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی اپنے شوہر سے اجازت لے کے گئی, 8 دن اپنے میکے میں رہ رہی ہے. اب شوہر نے فون کیا, یہ بلانے کے لیے گیا, باپ نے منع کر دیا, نہیں ابھی 2 دن نہیں جائے گی. ماں نے کہہ دیا نہیں جائے گی, 3 دن نہیں جائے گی. بیٹی مت جا تو ابھی اور 15 دن رہ لے. اب سنو, باز شوہر ناراض ہو جاتا ہے, سسر میں اور شوہر میں انبن ہو جاتی ہے, اس میں رشتوں میں کھٹائی پڑ جاتی ہے. گھر آ کر کے بھی یہی کہتی ہے, اجی میں تمہارے پاس نکاح میں آئی ہوں, کوئی بک کے تھوڑی آئی ہوں, خرید کے تھوڑی لائے ہو. وہ عورت سن لے, وہ عورت سن لے, میری بہن سن لے, اگر شادی ہو جائے, اس کا باپ اگر ادھر ہے, شوہر ادھر ہے, بیچ میں یہ لڑکی ہے, اس کا باپ کہے میری سن, اس کا شوہر کہے میری سن, تو یہ لڑکی کہے اسلامی اعتبار سے, شریعت کے اعتبار سے اس کے شوہر کا زیادہ حق ہے, یہ اپنے شوہر کی سنے. کیا کرے بولو؟ اپنے شوہر کی سنے. یہاں تک کہ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک
صحابی آئے کہنے لگے آقا شوہر کا بیوی پہ کتنا حق ہے؟ نبی نے کہا سنو اتنا حق ہے اگر شوہر کے جسم میں پھڑیے پھنسی نکل آئے، اگر شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئے اور ان پھوڑوں سے خون پیپ میل بہنے لگے اور وہ پیپ بی بی اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے تب بھی مکمل حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ اللہ، بی بی کا شوہر کا اتنا حق ہے۔ اور سنو میری بہنوں، کام کی بات یہ ہے ہم نے پڑھا ہے وہ کون عورت ہے جو نمازیں پڑھے پھر بھی جہنم میں جائے، وہ کون عورت ہے جو روزے رکھے پھر بھی جہنم میں جائے، وہ کون عورت ہے جو روزے رکھ کے قرآن کی تلاوت کرے پھر بھی جہنم میں جائے، نماز پڑھے جہنم، قرآن کی تلاوت کرے جہنم، روزے رکھ کے جہنم۔ کون عورت ہے؟ ارے وہ عورت ہے جو اپنے شوہر پہ اپنے میکے والوں کو ترجیح دیتی ہے، شوہر کو سسرال میں جا کر کے ذلیل کراتی ہے، شوہر کو وہاں پر مایوس ہونا پڑتا ہے اور وہ شوہر ناراض ہو کر کے بی بی سے ایک رات جدا ہو کر کے سو جائے اس بی بی کی وجہ سے، تو یہ بی بی نمازوں کے باوجود جہنم میں جائے گی۔ آجا کچھ ماں باپ ایسے ہیں اتنے کبڈے ہیں اپنی بیٹی کا گھر توڑواتے ہیں۔ بیٹی نے آ کر کے یہ کہا، کیا کہا کہ میرا شوہر ایسا، مجھے یہ تنگی ہے، مجھے فریج کا پانی نہیں ملتا، مجھے یہ نہیں ملتا، مجھے وہ نہیں ملتا، میری یہ نہیں چلتی، میری وہ نہیں چلتی، تو یہ کہتا رہے یہاں بیٹھ، میں دیکھ لوں گا، تو یہیں رہ، کوئی بھی بچولی آئے، کوئی بھی بلانے آئے نہیں جانا، میں دیکھ لوں گا، تیرے شوہر کو جیل میں پھنسوا دوں گا، تھانے میں پھنسوا دوں گا، میری جو ہے نیتاؤں سے بات ہے، اس سے بات ہے، اس سے بات ہے۔ تو وہ باپ سن لے جو اپنی بیٹی کا گھر تڑواتا ہے، جو میاں بی بی میں ناراضگی کرواتا ہے، میرے نبی حشر کے دن اس سے مصافحہ نہیں کریں گے، میرے نبی اسے چہرہ نہیں دکھائیں گے، اللہ اللہ وہ ادھر کو آئے گا، نبی ادھر کو مڑ جائیں گے، وہ ادھر کو آئے گا، نبی ادھر مڑ جائیں گے۔ اب ذرا سنو او باپ سنو، مجھے ایک بات یاد آنے لگی، ہماری دادی سیدوں کی دادی حضرت فاطمہ اور حضرت علی میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، ہر میاں بی بی میں ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ہو گئی، فاطمہ ناراضی کا اظہار کرنے لگی، کھڑی ہو گئی اور ہو کر کے کہنے لگی، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار علی، آپ ہمیں اجازت دے دو، ہم جا کر کے آپ کی شکایت اپنے باپ سے کریں گے۔ اللہ اللہ، کیسی ناراضگی ہے جو شوہر سے اجازت مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے میرے سرتاج ہمیں اجازت دے دو، ہم اپنے باپ سے شکایت کریں گے۔ علی مسکرا رہے ہیں، تیسری مرتبہ پھر فاطمہ نے کہا، اے علی میرے شوہر اجازت دے دو، ہم آپ کی شکایت اپنے ابا جان سے کریں گے، آقا سے کریں گے۔ میرے علی نے اجازت دے دی، فاطمہ جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کو پتا چل گیا بیٹی داماد کی شکایت لے کے آ رہی ہے، میرے نبی نے دروازہ بند کر لیا۔ ارے بیٹی کیسی بیٹی جس کے لیے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج اس بیٹی
دروازہ بند ہو گیا، میرے نبی نے اپنا دروازہ بند کر لیا، فاطمہ دروازے پہ آ گئی اور آواز دینے لگی، دستک دیتی ہے، ابا جان دروازہ کھولیے، دروازے پہ آپ کی بیٹی فاطمہ کھڑی ہے۔ نبی نے فرمایا کون بیٹی فاطمہ؟ کہ ابا جان میں آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ۔ نبی نے کہا کون فاطمہ؟ کہ ابا جان جس کو آپ اپنا جگر کہتے ہیں، اپنا کبد کہتے ہیں، اپنے دل کا ٹکڑا کہتے ہیں، وہی بیٹی فاطمہ۔ نبی نے کہا کون بیٹی فاطمہ؟ ابا جان دروازہ کھولیے، حسین کی ماں فاطمہ۔ نبی نے فرمایا کون؟ حسین کی ماں فاطمہ۔ کہ ابا جان حسن کی ماں فاطمہ۔ کہ کون حسن کی ماں فاطمہ؟ فاطمہ رونے لگی اور رو رو کر کے کہنے لگی ابا جان خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ۔ نبی نے دروازہ نہیں کھولا، باپ ہے باپ، پوری دنیا کی بیٹیوں کے باپ کو نبی نے یہ پیغام دے دیا۔ فاطمہ نے دروازے پہ کہا خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ۔ کہا کون؟ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ۔ اب فاطمہ رو رو کے کہنے لگی ابا جان علی کی بی بی فاطمہ۔ نبی نے کہا پہلے علی کی بی بی کو چاہیے اپنے شوہر علی کو راضی کرے اور جا کے معافی مانگے، ورنہ باپ کا دروازہ کبھی نہیں کھلے گا۔ سیدہ فاطمہ آنکھوں سے آنسو پوچھتی ہوئی واپس ہو گئی۔ ابا کا دروازہ بند، جا کر کے علی کے قدموں پہ دوپٹہ رکھ دیا۔ کہ میرے علی مجھے معاف کر دو، کہ علی معاف کر دو، علی مجھ سے راضی ہو جاؤ، علی معاف کر دو۔ علی کہہ رہے فاطمہ میں تو تم سے ناراض تھا ہی نہیں، کہ علی معاف کر دو۔ میرے ابا جو مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج دروازہ نہیں کھولا، علی معاف کر دو۔ کہ فاطمہ میں تو ناراض نہیں تھا، تم ہی ناراض تھی، مگر تمہاری ناراضگی میں بھی تو پیار تھا۔ کہ فاطمہ اگر ناراض ہوتا تو اجازت ہی کیسے دیتا؟ فاطمہ علی کو چپٹ گئی، علی فاطمہ کو چپٹ گئے، اتنے میں پیچھے سے میرے نبی بھی آ گئے۔ آخر بیٹی تھی نا، باپ تھے نبی، پیچھے سے آ گئے۔ جب نبی کی آہٹ ہوئی فوراً فاطمہ ہٹ گئی، علی بھی ایک طرف دعا کر دی، اے اللہ اے اللہ ان دونوں میں ایسی محبت عطا فرما۔ بیٹی پلٹ کے باپ کے گلے پہ لگ گئی، سینے پہ سر رکھ کے کہنے لگی ابا جان کیا ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو گیا؟ کہا نہیں بیٹی سن لے اس لیے آیا ہوں تجھے حق بتا دوں، مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے اور عورتوں پر
پر زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ ایسی محبت، ایسی محبت۔ آج تم بھی سمجھتے ہو کہ ہماری بیوی میں اور ہم میں بھی محبت ہے۔ محبت نہیں ہے، نفسانیت، بے حیائی اور یانیت۔ شادیوں میں جاتا نئی نئی دلہن اتنا بنا کے، اتنا سنوار کے، اتنا ڈیکوریشن، اگر کھتری بھی ہے نا میک اپ سے سارے گڈھے بھر لیتا ہے۔ بیوٹی پارلر پہ جا کے رندہ لگواتی ہے، رندہ، جیسے لکڑی میں کہیں اگر خراب براد ہوتی ہے نا وہ سب رندے سے صاف، ایسے بیوٹی پارلر پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ جو کرتی ہیں نا ایسا رگڑا مارتی ہیں، ایسا رگڑا مارتی ہیں۔ یہ ہے سمجھے، بھوے بنوانا، بال کٹوانا اور پتہ نہیں کون کون سے تبرج ہے۔ تبرج کیا لفظ ہے؟ بولو اسے تبرک مت سمجھی، تبرج ہے۔ تبرج کا مطلب ہے میک اپ۔ تبرج کا مطلب وہ میک اپ جو ظاہر ہو جائے، جائز بھی ہے اور یہ حرام بھی۔ جائز کب ہے اور حرام کب ہے بتاؤں؟ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرے تو جائز۔ اسلام نے یہ تبرج کیوں؟ اللہ اللہ اس کی بیوی ہے، اچھے کپڑے پہنے اپنے شوہر کے لیے، میک اپ کرے اپنے شوہر کے لیے، لالی لگائے اپنے شوہر کے لیے، ناخون پالش لگانا جائز نہیں، اس لیے وہ چپٹ جاتی ہے، وضو نہیں ہوتا۔ لالی لگانا شوہر کے لیے جائز، کریم لگانا شوہر کے لیے جائز۔ اللہ اللہ میک اپ شوہر کے لیے جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، اور کرنا چاہیے اس لیے تاکہ دنیا کی ساری عورتوں میں اس مرد کو اس کی بیوی اچھی لگے، پھر باہر کہیں دوسری عورت پہ اس کی نظر نہ جائے۔ کہاں شوہر کے لیے تو نہیں کرتی، شادی میں جا رہی ہے تو میک اپ پوتا، مارکیٹ میں جا رہی ہے تو میک اپ، کسی پارٹی میں جا رہی ہے تو میک اپ۔ شوہر کو تو بیچارے کو سڑوی ملتی ہے، وہ بھی موڈ خراب۔ اچھا ہے نہیں حضرت؟ کہہ رہے ہیں جی لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو گیا، لیکن سنو آئے گی اچھی خاصی ڈنگ 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 لنگڑی گھوڑی کی طرح پورے محلے میں گھومتی رہے گی، جیسے شوہر کے آنے کا ٹائم شامیانہ لٹکا کے بیٹھ گئی۔ ہاں کیا ہوا؟ ہوتا کہ میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہتی۔ ہاں بھائی تیری طبیعت کیوں ٹھیک نہیں رہتی؟ دوا دلا رہا ہوں، دوا فائدہ نہیں کر رہی ہے، نہ کوئی نقصان دے رہی کوئی فائدہ۔ مجھے تو ایسا لگتا کسی میاں کو ہی دکھانا پڑے گا، اب میاں ہی ٹھیک کریں گے اس کے سر کا، اور میاں بھی ایسا ایسا ڈھچوکلا گھوم رہا صاحب۔ بعض میاں کی اتنی پٹائی ہوگی، اتنی، سب سے پہلے یہی پٹیں گے۔ میں نقلی میاں کی بات کر سمجھے، وہ بھی گئی میاں ذرا دیکھیو میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، میاں نے کھولی فال، ادھر سے نکالا فال، بولے تو بچ کیسے گئی؟ بولے کیا مطلب؟ بولے تجھ پہ تو بہت تگڑا والا کرا دیا۔ اب وہ چکر میں پڑ گئی، بولی میاں یہ بتاؤ کرایا کس نے؟ بولے یہ اگلی جمعرات کو آئیے، موکل ابھی کام نہیں کر رہا ہے۔ سمجھے، وہ چلی گئی 500 کی پتی، پھر اگلی جمعرات کو لے کے آئی، بولی ہاں میاں۔ تو میاں بولے بتاؤں کیا؟ مجھے لگتا تجھ پہ کسی بزرگ کی نظر ہے جو تو بچ گئی، ورنہ تو تجھ پہ ایسا کرایا کسی بھکسے کا ہے، بھکسے کا، کسی سفلی والے کا، سفلی والے کا، سمجھے۔ بولی میاں یہ بتاؤ کرایا کس نے؟ بولے کراتا کون؟ تیرے گھر کا ہی ہے۔ بولی بس میاں سمجھ گئی۔ تبھی میں کہہ رہی ہوں کہ رات بھر برتن کھٹر پٹر کیوں کرتی ہے وہ۔ اب سمجھی، میں صبح اٹھی، میاں میرے گھر میں پانی پڑا ہوا تھا، پانی، اگر کسی نے پان کی پیک بھی مار دی، بولی خون آ رہا تھا، خون،
گھر میں شوہر بولا کیا بات ہے؟ بولے بات کیا ہوتی؟ تم تو مروا کے دم لے ہوئے۔ بولے کیا مطلب؟ بولے مطلب کیا؟ وہ تمہارے بھیا کی بیوی ہے، اسی نے کرا دیا، اسی کا نام آریا کرا دی میاں نے گھر میں ایسے ایسے۔ اللہ اللہ پیارے، اپنی ذرا سوچ کو بدلو، اپنے حالات کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ آج سمجھ رہے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے پیار کر رہی ہے، محبت کر رہی ہے، کیا ہے بتاؤ؟ نئی نئی شادی ہوئی، موٹر سائیکل پہ بیٹھی، موٹر سائیکل پر اسے بھی نئی نئی ملی ہے، نیا نیا ڈرائیور ہے، ٹی وی ایس وغیرہ کچھ بھی، نیا نیا ڈرائیور، تو یہ بھی بلٹ وغیرہ تو 80 سے نیچے نہیں چلتا، اگر 80 سے نیچے چلے گا تو پیچھے بیٹھی ہے ناک کٹ جائے گی، بھلے ٹرک میں گھس جائے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب وہ بھی کیا کر رہی ہیں؟ رکھی ٹانگ پہ ٹانگ اور یوں بیٹھی ہیں موٹر سائیکل پہ کولے سے، اور بعض تو اتنی بے حیا، کوئی شوہر کی کولیاں بھرے پڑی ہے، کوئی گلے میں ہاتھ ڈالے پڑی ہے، اور کوئی مڈھوں پہ لٹکی پڑی ہے، یہ سمجھ رہا میری بیوی پیار کر رہی، پیار نہیں ہے، بے حیائی ہے، بے حیائی، نفسانیت ہے، نفسانیت، یہ بے حیائی ہے، بے حیائی۔ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ کوئی نمازی گھومتا ہوگا، کوئی حاجی گھومتا ہوگا، کوئی مولوی امام گھومتا ہوگا، کوئی مسلمان گھومتا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو انسان ہوگا۔ میں برقع اوڑے پڑی ہوں تو یہ سمجھیں گے مسلمان کی بیٹی، بولتے رہے اس برقعے سے کیا فائدہ؟ او لوگوں چکر میں مت پڑو، یہ پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، یہ نفسانیت ہے۔ اگر ایسی لڑکی گھر میں رہتی ہے تو اللہ کی رحمتیں نہیں برستی ہیں۔ ارے پیار میں تمہیں بتاؤں، اگر اجازت ہو تو ایک بی بی ایک شوہر کا پیار میں بتاؤں، پھر تمہیں چلنا پڑے گا سیدہ فاطمہ کی طرف، حضرت علی کی طرف۔ سنو میری بہنیں بھی سن لیں، بھائی بھی سن لیں۔ ایک دن حضرت علی سیدہ فاطمہ گھر میں ہے، حضرت علی آ جاتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگتے ہیں، فاطمہ نے دوسرا ہاتھ اوپر رکھ لیا، تیسرا کوئی نہیں ہے، پیار بھری باتیں کر رہے ہیں۔ فاطمہ، علی کہنے لگے فاطمہ تم میرے گھر میں رہی، تمہیں اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملا ہوگا، میرے یہاں تو نمک سے کھانا کھانا پڑا ہوگا، کبھی سوکھی روٹی کھانی پڑی۔ اور فاطمہ کھجور کی گٹھری پہ نمک لگا لگا کر کے تم نے چاٹ لیا۔ فاطمہ ایک جوڑی میں ایک سال تم نے گزار دیا، اگر کپڑے پھٹ گئے تو پیمد لگا لیا، پیمد لگے پہنے۔ اور فاطمہ آج میں علی آج تم سے کہتا ہوں، آج تمہاری کوئی خواہش ہو تو مجھ سے مانگ لو۔ او فاطمہ مانگو، اگر لباس مانگو گی تو جو مانگو گی وہ دے دوں گا۔ فاطمہ آج میں یہ چاہتا ہوں تم علی کا پاور دیکھ لو، مانگ لو۔ فاطمہ مسکرا کر کے کہنے لگی، او میرے سرتاج مجھے تم مل گئے، دنیا کی دولت مل گئی، لیکن پھر بھی کہا نہیں فاطمہ مانگو، آج میں چاہتا ہوں تم کچھ نہ کچھ مجھ سے مانگو۔ اللہ اللہ فاطمہ اگر تخت و تاج مانگو گی ملے گا، ہیرے جواہرات مانگو گی ملے گا، مال و دولت مانگو گی ملے گا۔ فاطمہ مانگو، فاطمہ مانگو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتی ہے، اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں، اے مولا میرے علی کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ یہ ہے بیوی وفادار۔ اور آج تم کہہ کے دیکھیو کہ مانگ کیا مانگ رکھے گی، یہ منہ اور مسور کی دال،
3 साल हो गए आज तक सोने का एक हार तो बनवा के दिया ही नहीं। पूरी इतनी बड़ी नाशुक्री है, पूरी जिंदगी तुम उसे कमा कमा के खिलाते रहो, पेट भरा दो, छूटती गएगी। अल्लाह मैं कहाँ फंस गई इस आदमी के घर में। पूरी जिंदगी एक दिन भी कभी आराम तो मिला ही नहीं, सब पानी में बहा दिया। लेकिन जरा सुनो, फातिमा कह रही अली मैं राजी हूँ। अब अली ने कहा नहीं फातिमा मांगो। अब फातिमा भी मूड में आ गई, प्यार में आ गई। जरा सुनो, सुनने की बात है। फातिमा कहने लगी अली मांग लूं। कहा मांगो मांगो, काली पीछे मत हटना। फातिमा की मांग मांग होगी, अली पीछे मत हटना। अली बोले, कहने लगे मैं भी तो दामाद पैगंबर हूँ, फातह खैबर हूँ, जनाब हैदर हूँ। अली शेर खुदा मुश्किल कुशाली मुर्तजा से मांग हो रही है। अब इतना कहा कह करके फातिमा की नजरें झुक जाती हैं और आंखों में आंसू आते हैं। फातिमा रोने लगती है, रोने लगती है, रोने लगती है। अली ने कहा फातिमा क्यों रो रही हो, जरा बता दो। फातिमा कहने लगी, लड़खड़ाती आवाज में कह रही है अली मांग लो। ओ मेरी बहनों सुनो, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा, जरा ये भी सुन लो। काली मांग लो, कहा फातिमा मांगो। लड़खड़ाती हुई आवाज है, आंखों में आंसू है। अली का हाथ पकड़ के सीने पे रख लिया और कहने लगी अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, अली जब मैं मर जाऊं, अली जब मेरी सांस बंद हो जाए, अली जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, अली मेरी मांग है जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। अली कहने लगे, ओ फातिमा इतना और बताओ, तुम्हारा जनाजा रात में क्यों निकालूं? क्या कुरान की कोई आयत नाजिल हुई है या कोई हदीस है? फातिमा कहने लगी, मेरी बहनों सुन लो, जो दुपट्टा नहीं ओढ़ती है वो सुन लो, जो पर्दे से नहीं रहती है वो सुन ले, जो बेपर्दा घूमती फिरती है वो सुन ले। नबी की बेटी ने क्या कहा? कहा अली तुमने कुरान की आयत के बारे में मुझसे नहीं पूछा था, हदीस के बारे में नहीं पूछा था। अली तुमने मेरी फातिमा की चाहत पूछी थी तो मैंने अपनी चाहत बता दी, मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली कहने लगे, फातिमा इतना और बता दो कि जनाजा रात में क्यों निकालना? फातिमा हाथ पकड़ के कहने लगी, ओ अली इसलिए कि जब तक मेरे जिस्म में सांसें हैं, जब तक मेरे जिस्म में जान है, मैं कि अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। ओ अली मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे कफन पे भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। मांगा तो क्या मांगा, आए और आज देख लो हालात, देख ही रहे अपने हालात। टाइम बताइए हजरत, टाइम क्या हुआ? अच्छा 2:30 बज गए। क्या इरादा, खत्म कर दें और चलें थोड़ा? नहीं, आपके ऊपर है। मैं तो आपको इतनी मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतनी मुबारकबाद कि इस वक्त तक आप लोग सुन रहे हैं। जो जाने वाले थे वो अपनी जरूरत से या किसी वजह से चले गए, अल्लाह ताला माफ बरकतें अता फरमाए हर एक मुसलमान को। मैं किसी के लिए बद्दुआएं नहीं करता हूँ, करना भी नहीं चाहिए। समझ में आ रही? सबको हिदायत के लिए एक दिन वो होगा जो हमारे भाई इधर आदर है, वही इंशाअल्लाह सबसे आगे हो।
بولو انشاءاللہ. آج تھوڑا ایک چھوٹا سا چیپٹر سنا دوں. سنا دوں. بولو اللہ برکت عطا فرمائے. مرد ہے مرد. یہ تو میں نے عورتوں کی سنائی, مرد کی سنو. مرد ہے, باز یہ بھی دھنا سیٹ ہے, باز یہ بھی دھنا سیٹ کم نہیں ہے. گھر میں آیا باہر سے, جنگل میں دوپہری میں تجا ہوا, پسینے میں نہایا ہوا, تھک گیا کام کرتے کرتے, غصے میں بھنا ہوا آیا, یا کوئی کام نہیں بنا, کسی کہیں گیا تھا شاپ وغیرہ پہ یا کہیں پہ کام نہیں بنا, تو وہ سارا غصہ آ کے بیوی پہ اتار دیتا. اور اتنی موٹی گالی, اتنی موٹی, بلکہ اور موٹی, اور ایسی گالی جس کا میننگ کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا. پورے شجرے کو گالی, اس کی ماں کی گالی, بہن کی گالی, نانی کی گالی, دادی کی گالی, ارے جو زندہ ان کی گالی, جو مرحوم ہے ان کی بھی گالی. کسی کو پیارے ذرا سوچے, ایک بات بتا, وہ اپنے بھائیوں کی محبت جس گھر میں 20 سال رہی, اس گھر کی محبت چھوڑ کے تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کرنے آئی. اپنے بھائیوں کی محبت چھوڑ کے تمہارے ساتھ آئی, اپنی بہن کی محبت چھوڑ کے تمہارے ساتھ آئی, اپنے ماں باپ کی محبت. تم تو اپنے گھر میں ہو نا, وہ تو نئے گھر میں آئی, اس کا جگر پوچھو تو کیا وہ تمہاری گالی سننے کو آئی؟ تمہیں تو زیادہ اور نرمی کرنی چاہیے. ذرا سی اگر نمک تیز ہو جائے, ذرا سا نمک تیز, لڑتے. تمہارا نام کیا؟ اجا تم ہی ہو شفیق خان, تو تمہارا ہمارا تو وعدہ رہ گیا تھا. نمازیں پڑھو گے نا؟ بولو انشاءاللہ. اور یہ بڑھ جائے گی نا. اچھا, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تم بھی سوچ رہے ہو کہاں یار سید صاحب کو بلا کے پھنس گئے ہم بھی. لیکن پھنسے نہیں ہو بیٹا, میں تمہاری پھانس نکال لوں. پھانس ہمیشہ کے لیے اگر تم عمل کرو گے تو کامیاب رہو گے, دیکھ رہو گے انشاءاللہ. ہاں اب سنو. اللہ میرے نبی کی زندگی, اتنی پیارا چھوٹا سا چیپٹر, سنو گے تو مچل جاؤ. سنا دوں. تم اتنے اچھے لگ رہے ہو, اللہ آپ کو اتنا دے. حضرت عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ جس نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے, پروردگار سب کو شفا عطا فرما, سب کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ اگر کوئی قرض میں مبتلا ہو قرض سے چھڑا دے. اے اللہ کسی کی اولاد نہ ہو اولاد دے دے. اے اللہ جس کی اولاد ہے اس کو صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ ان بچوں نے ہم سے وعدہ کیا, بڑی محنت ہے, بڑی کاوشیں کی. اے اللہ ان کی دنیا میں بھی عزت محفوظ فرما دے, اور دنیا سے جائیں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. میرے نبی کی بیویاں 11 بیویاں تھیں, ان میں سے 2 دل کی نبی کی باری رہتی تھی. حضرت حفصہ کے پاس میرے نبی کی باری. اب نبی صبح پہنچ گئے ناشتے کے لیے. حضرت حفصہ نے دسترخوان بچھا دیا, اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کیا. میرے آقا سونے آقا, پیارے آقا, آج میرے دسترخوان پر تشریف فرمائے. لیکن حضرت حفصہ کا روزہ تھا, انہوں نے خود نہیں چکھا, نفلی روزہ رکھے ہوئی تھی. میرے نبی کا دسترخوان لگ گیا, کھانا لگا دیا گیا. جیسے ہی کھانا لگایا گیا, جو سبزی بنائی تھی وہ سبزی سے لقمہ لیا, اور لینے کے بعد میرے
نبی نے منہ میں دیا، جب منہ میں دیا تو اتنا کڑوا تھا، نمک بہت زیادہ تیز تھا، بہت زیادہ کڑوا تھا، نبی کا منہ بننے لگا کہ اگل دے، لیکن حضرت حفصہ نے نبی کو دیکھا، ڈر گئی، سہم گئی۔ حضرت حفصہ کے چہرے کو آمنہ کے لال نے دیکھا، ہمارے تمہارے آقا نے دیکھا، نبی مسکرا دیے، مسکرا کر کے وہ لقمہ کھا لیا۔ حضرت حفصہ بیٹھ گئی، نبی مسکراتے جا رہے ہیں، پوری سبزی پیالے کی کھا لی، نبی نے شکایت نہیں کی، کھا لی، اور کھانے کے بعد کہا حفصہ تم بھی کھا لو، کہا میرا روزہ ہے، کہ سبزی اور ہو تو لا دو۔ حضرت حفصہ نے جتنی سبزی تھی لا دی، لیکن کہا آقا آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا، اے آمنہ کے لال تھوڑی سی سبزی چھوڑ دینا تاکہ میں افطار اسی سے کر لوں، آپ کا جھوٹا کھا لوں۔ کہا آپ کی بارگاہ سے کوئی لفظ نہیں سنتا جس کی ترجمانی علامت الزمان، فرید الآبان، ملحد النظار، سید عدنان، الشیخ امام احمد رضا خان یوں کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہاں کا جود و کرم ہے، شہ پتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا آپ کا دربار کریم دربار ہے۔ پھر اعلی حضرت نے قلم اٹھایا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ کاکا تھوڑی سبزی چھوڑ دینا، میرے نبی نے چھوڑ دی، کہا لو، اور دن بھر سب سے زیادہ خوش رہے۔ حضرت حفصہ خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہی ہے، زندگی میں کبھی نبی کو اتنا خوش نہ دیکھا۔ میرے نبی سوڑے آقا مجھ سے راضی ہیں، راضی ہیں، شام تک خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ جب شام ہو گئی، افطار کا وقت ہو گیا، دسترخوان بچھ گیا، حضرت خوشی خوشی اسی پیالے کو لائی، میرے نبی کا جھوٹا لائی، دسترخوان پہ بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، روٹی کا لقمہ توڑا، اس پیالے میں جب لگایا، منہ کو دیا تو اتنا نمک تیز منہ کڑوا ہو گیا، فوراً واپس اگل دیا، اندر کو گھاٹی میں نہیں گیا۔ حضرت حفصہ نے چیخ ماری، رونے لگی، بے تحاشا رو رہی ہے، اور یہی کہہ رہی ہے، واہ محمد اے آقا پیارے آقا، رو رو کر کے ساری بیویوں کو جمع کر لیا، مگر رو رہی ہے، آقا آقا کہہ رہی ہے میرے آقا میرے آقا۔ ساری بیویاں کوئی ہاتھ دبا رہی ہے، کوئی ماتھا دبا رہی ہے،
कोई पाँव पकड़े बैठी है। ऐ हफ्सा क्या हुआ बोल। हजरत हफ्सा रो रही है, कह रही है मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका वाका, कुर्बान हो जाऊं आपके ऊपर। अल्लाह अल्लाह सारी बीबियों ने पूछा, ऐ हफ्सा जरा बता तो दो। हफ्सा ने कहा बाद में बताऊंगी, पहले एक लुकमा खा लो। सारी बीबियों ने लगाया, निवाला लिया, फौरन थूक दिया। कहा हफ्सा सब्जी कम है, नमक ज्यादा है, बहुत कड़वा है। हफ्सा कह रही है वही तो रोना है। मेरे सोने आका, प्यारे आका, 1.5 प्याला सब्जी खा गए, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं कहा, और सबसे ज्यादा खुश रहे। यह है नबी की जिंदगी। और आप अगर ऐसे हो जाता ना तो इतनी तलाक दे मारते, या तो चप्पल उठा कर सर्विस कर देते, ये दो ही काम, या फिर जबान चला के गाली बक देते, यही काम करते। नबी की जिंदगी जरा देखा करो, नबी की जिंदगी से अपनी जिंदगी को अपना। एक मर्तबा क्या हुआ ना, मेरे नबी को पानी की हाजत हुई, प्याला रखा हुआ था, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने फौरन उठा के बढ़ा लिया और मुंह को लगा के आका को देख रही हैं, और छोटी छोटी घूंटों से पी रही हैं, छोटी छोटी घूंटों से पी रही हैं, और आका को देख रही हैं। क्या मंजर होगा, क्या प्यार होगा। मेरे नबी भी देख रहे हैं। जब सब्र पूरा हो गया, हजरत आयशा ने प्याला लिया, आका आपकी बारगाह। आयशा पानी पिलाना चाहती हो? कहा जी आका, लेकिन मुझसे एक वायदा करो। आका जान हाजिर है, मांगो। आका जान हाजिर है, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका आयशा पानी पिलाओगी तो एक बात मानो। कहा क्या? कहा आयशा इतना बताओ, तुमने इस प्याले में होठ कहाँ लगाए थे? सुभान अल्लाह बोलो। होठ का, हजरत आयशा बोली यहाँ लगाए थे। मेरे नबी ने वहीं पे होठ लगा के पानी पी लिया। अगर तुम अपने घरों में ऐसी जिंदगी शुरू कर दो तो कभी तलाक की नौबत आएगी। मगर तुम काय को धन्ना सेठ बने पड़ो, इतनी इतनी मोटी गाली। उस बिचारी का कुछ कसूर भी नहीं है। बताओ वो तुम्हारी माँ की गाली, बहन की गाली सब बर्दाश्त कर रही है। नहीं, मत दो, जुल्म मत करो बीबियों पे। प्यार से दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से थप्पड़ लगता तमाचा। समझ में आ रही है? आज के बाद अपने घरों को सुधारो, अपने हालात सुधारो, इंशाल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर कभी गुफ्तगू होगी। अभी ये शोरा हजरात बैठे, इनका दौर देखिए आप। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मगर तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, मगर एक वायदा मुझसे कर लो, फजर से ही नमाज शुरू कर दोगे ना? बोलो। फजर से बहुत आसान तरीका, जहां मौका मिले वहां पढ़ लो। अगर किसी वजह से छूट जाए, शाम को घर तो आते ही होगे ना, मस्जिद में आधे घंटे के लिए चले जाओ यार, सब नमाज पढ़ना। सही बता रहा हूँ, नमाज पढ़ के इतनी थकावट उतर जाती है, इतनी थकावट उतर जाती है। तुम पढ़ के देखो, कहोगे कि हाँ यार सैयद साहब क्या कह के गए थे। तुम पढ़ के देखो, एक आदत बना। और मेरी बहनें आज से पर्दा लाजिम कर लें। ये पर्दा वो जो होती है ना, बगैर दुपट्टे के अगर कोई औरत घूमती है तो ऐसा लगता है बगैर सर का डुंड घूम रहा है। डुंड इतनी बुरी लगती है वो सुतनिया, छोटे छोटे कपड़े। एक औरत बुर्के में हो, पूरी सलवार झंपर पहने हो, अच्छा सा दुपट्टा ओढ़े हो, और एक लड़की वो हो
جو جنس کی پینٹ پہنے اور وہ پہنے، تم ایمانداری سے بتاؤ، شیطانیت کی نظر سے مت دیکھو، ایمانداری سے بتاؤ اس میں کون سی عورت لگتی ہے جو ڈھکی ہوئی ہو؟ ارے یار تم نے دکان پہ دیکھا ہوگا نا، جو مال ٹانگ دیتے ہیں نا، جو دکھتا ہے وہ اس پہ دھول چڑھتی ہے، گرد و غبار، لیکن اچھا مال جو اندر پیک ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میرا اشارہ سمجھ، عورت کی خوبصورتی، عورت کی اچھائی، عورت کا حسن، اللہ برکت فرمائے، عورت کا حسن جو ہے وہ پردے میں ہے، پردے میں۔ تو میک اپ کس کے لیے کرے؟ شوہر کے لیے، مگر آج شوہر کو تو بیچارے کو دیکھنے ہی نہیں مل رہی ہے، لالی ہے کہاں، سمجھے؟ باقی سب باراتی ہی دیکھ رہے ہیں، سب باراتی ہیں۔ برات ہو کسی کے یہاں تو وہ لے لیتے ہیں، جیسے ہمارے یہ کیمرے والے بھائی ہیں، یہ لیبرا ایجنسی ہیں، سمجھے؟ ایسے ہی کیمرہ ہوتا ہے، اس کیمرے میں آئیں گی چٹر مٹر کپڑے پہنے ہوئے، وہ کیمرے والا فوٹو کھینچ رہا ہے یوں کر کے فوٹو، تو کوئی ادھر کو، کوئی ادھر کو آ کر کے، اور کوئی ادھر کو آ کر کے ٹیڑھی ہو کے، کوئی سیدھی ہو کر کے، بھابھی ہیں، بہنیں، بھتیجے، سب فوٹوؤں پہ لگی پڑی ہے، سب فوٹوؤں پہ اتنا گندا ناچ ناچا جا رہا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے کہ مت پوچھو۔ اچھا، اور ایک گوبر پہ چاندی کا ورق لگا کے حلوہ کھلایا جا رہا ہے، وہ اور بتا دوں، وہ ہماری جماعت سے ہو رہا، سن لو بیٹا بھی ایک منٹ، وہ ہماری جماعت سے کیا ہو رہا؟ وہ نکلا ہے شادیوں میں سہرا۔ کیا نکلا شادیوں میں؟ سہرا۔ کوئی مولانا سہرا پڑھتا ہے، کوئی حافظ جی سہرا پڑھتے ہیں، تو اس میں کس کے نام فٹ کریں گے؟ بہنوں کے۔ ابھی ایک منٹ مجھ سے مسافہ کر لیو، اس میں بہنوں کے نام فٹ کریں گے، بھابھیوں کے نام فٹ کریں گے، پھوپھیوں کے نام فٹ کریں گے، اور وہ عورتوں کے بیچ میں کھڑا ہو جائے گا۔ کوئی نہ کوئی ایک آدھ آدمی ہو سکتا ہے، ورنہ عورتوں کے بھی، جب تک بھابھی نوٹ دینے آئے گی نہیں، اس شاعر کا شعر ختم نہیں ہوگا، یہ پڑھتا ہی رہے گا، وہ اپنے میک اپ کر کے۔ ارے بھائی، عورتوں کے بیچ میں عورتوں کو بے پردہ دیکھنا نہ مولویوں کو جائز ہے، نہ غیر مولویوں کو جائز ہے، سمجھے؟ یہ نئی، یہ ریت بھی غلط ہے۔ ہاں، اگر صحرا پڑا جائے تو جہاں بارات جاتی ہے یا پھر عورتیں وہاں نہیں ہوتی ہے، بزرگوں کا نام لے کر کے اور فیضان کی برکتوں کی دعائیں صحرے میں کی جاتی ہیں، وہ صحرا ہوتا ہے۔ مگر اب وہ صحرا نہیں ہے، پیسے لینے کے لیے کہ اس کی چھوٹی بھابھی کا نام یاسمین ہے، اس کی بڑی بھابھی کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کی پھپھو کا نام، اب سب آ رہی ہے، کوئی 50 کا نوٹ، کوئی 100 کا نوٹ، سب لے کے آتی نہیں آتی ہے، یہ بھی رواج ختم کرو۔ نمازیں پڑھو گے بولو، کسی کو تکلیف تو نہیں دو گے، ماں باپ کی عزت کرو گے، کلمہ پڑھو سب لوگ میرے ساتھ، توبہ پڑھو، بولا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔